बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आबिद शाल हाजिर है इदारा उर्दू के उस सिलसिले के साथ जिसका उन्वान हमने रखा हुआ है एक सवाल, और आज का जो सवाल है उसके जवाब की तलाश में हमारे साथ हैं जनाब मोहम्मद आसिम भट्ट साहब। सर, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त इनायत फरमाया। मेहरबानी। आज का सवाल जो है वो मुझे तो घबराता है। अब पता नहीं आप के साथ उसका क्या मामला हो। मुझे ऐसा लगता है हम बात तो करते रहते हैं, देखिए हम जिस सदोमत के साथ अदब लिखने की, अदब के बारे में सोचने की, अदबी सरगर्मी को जारी रखने की, उसका एहतमाम करने की कोशिशें करते हैं, अपनी तरफ से सोचते हैं उसके बारे में, और लेकिन इस सब का हासिल वसूल क्या है? मतलब मेरा एहसास ये है, या और आसपास जो मामलात हैं उनको देख के कभी कभी ये लगता भी है कि अदब जो है वो हमारी समाजी ज़िंदगी से, हमारी नफसियाती ज़िंदगी से, हमारे जो रोज़मर्रा मामलात हैं उनमें बिल्कुल इररेलेवेंट होकर रह गया है, गैर मुतल्लिक होकर रह गया है। एक तो ये फरमाइए कि क्या ये तासुर जो मेरा है ये दुरुस्त है, और अगर ऐसा है तो एक दो चार उसकी वजूहात क्या है, और अगर कोई उसकी वजह भी हम तलाश करें तो हमें क्या करना चाहिए? क्या इस सरगर्मी को जारी रखना चाहिए, या इसके बजाय अगर ये रेलेवेंट हो गया है तो कोई और मुस्बत कोई और, कि ऐसा ना बुलबुल के कारोबार पे हो खंदा आए गुल, कहते हैं जिसको इश्क खलल है दिमाग का, तो हमें कोई और काम कर लेना चाहिए। नहीं, वैसे ये जो जिस तरह ये गैर मुतल्लिक हो गया ना हमारे आस पास के जो जितना भी समाजी एक ढांचा है, तो उससे तो यही लगता है कि ये एक कोई कारेला हासिल है। हाँ, कारेला हासिल है, कोई दिमाग का खत है ये। अच्छा, है वैसे आपका ख्याल ये है कि गैर मुतल्लिक हो गया है? गैर मुतल्लिक हो गया, बिल्कुल हो गया। मैं आपको मिसाल दूं कि एक किसी मौके पर मैं किसी नौजवान के साथ बाइका पे बैठ के मैं अपने ऑफिस के बाहर आया हूँ, तो उसने मुझसे कहा कि आप ये शिफा में काम करते हैं, हॉस्पिटल में? तो मैंने कहा नहीं, वो सामने जो सुर्ख इमारत है उसमें काम करता हूँ। तो वो नौजवान स्टूडेंट था, उसने बैग वगैरह लगाया हुआ था। तो कहता ये कि क्या इदारा है? मैंने उसे बताया कि अदीबों शायरों का। तो उसने कहा मुशायरे मुशवरे जो होते हैं। मैंने कहा हाँ वो है। कहते हैं हमारे बड़े देखा करते थे। अच्छा, यानी उसके लिए ये एक ऐसी बात है हाँ, कि जैसे मैं कहूँ आसारे कि कदीमा मेरी नानी जो थी हाँ, वो कभी परांदे बनाया करती हाँ, थी, या वो शलजम को काट के तो वो सुखाया करती थी वगैरह वगैरह। हाँ, वो काम जो कभी हमारे बड़े किया करते थे, ऐसे मुआशरे से मतरूक हो चुके, तो अब मतरूक हो गए। तो बिल्कुल इसी तरह से ये उसका बिल्कुल जेन्युइन नेचुरल एक्सप्रेशन था। हाँ, लेकिन हमारे लिए तो झटका लगाने और वो अकेला नहीं है, सदमा। ये सब के सब जो हमारी नई नस्ल है उसके लिए अदब जो है वो इस तरह ही सही या काफ़ी हद तक गैर मुतल्लिक, यानी जिस तरह के अदब को समाजी आपके जो एक समाजी अमल है, जो जिसे मजीद ने खैर का अमल कहा, उस खैर के अमल में जिस तरह को शामिल होना चाहिए, जिस तरह इसको अपना किरदार अदा करना चाहिए, वो अब ये उस तरह नहीं कर रहा। इसकी एक तो हम ना ज़रा सा याद कर लें कि क्या था उसको थोड़ा सा। जी। मतलब मुझे याद है कि स्कूलों में बज़्म अदब हुआ करती थी जी, हर स्कूल में थी, हमारे स्कूल में भी थी, और वो आपकी गैर निसाबी सरगर्मियों का हिस्सा होती थी। उसमें हर सब्जेक्ट पढ़ने वाला जो बच्चा है उसमें दिलचस्पी लेता था, ना भी लेता हो तो एक जो एक्टिविटी हर हफ्ते हो रही है, तो उसमें खुद ब खुद आपका एक तवज्जो जाती है उसकी तरफ के भी, आप इसमें भी देख ही ले क्या हुआ। तो यानी अगर वो प्रेजेंटर नहीं बनता था तो सामे तो बन जाएगा, सामे तो बनता था, उसके अंदर एक अदब फहमी की एक सतह तो पैदा होती थी। तो इसी तरह से मोहल्ले में लाइब्रेरियाँ होती थी, और अभी मैं सुबह बात कर रहा था घर में कि हमारे घरों में वो मोजे होते थे, छोटे छोटे, कि 20 बीवियों की कहानियाँ, और ये उस पे हम वो न्याज खाना होता था, तकरीब होती थी। हाँ, उसमें तो मर्दों का, बच्चों का, जब हम थोड़े बड़े हो गए तो हम मना था जाना। हाँ, ये बीवियों की कहानी, हाँ, इस तरह भी था। तो वो एक पढ़ी जाती थी, मामूल की जो सरगर्मी थी एक किसी भी घर की, जो समाजी अमल था उसका हिस्सा था। वो पढ़ना लिखना, किताब आपकी ज़िंदगी का हिस्सा था। तो इसी तरह से मोहल्ले की लाइब्रेरियाँ थी, दुकानें थी किताबों की वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये सब एक ऐसा माहौल था जिसने आम इंसान को भी किताब से जोड़ा हुआ था, चाहे वो अदीब ना भी हो, चाहे वो उसका रेगुलर रीडर ना भी हो, तब भी वो किताब से जुड़ा हुआ था, और उसकी अहमियत अफादियत से वो किसी न किसी हद तक उसको शऊर था। और इसी वजह से किताब का भी जो एक अमल दखल था उस अमल में, उस खैर के अमल में वो रहा।
اور بلکہ یہ تو ہمارے تاریخ کا حصہ ہے کہ جب بھی کوئی آفات آئی اور جنگ ہوئی یا یہ جو تحریک آزادی کا جو ایک تاریخ تھی اس میں ادب کا شاعروں کا بہت بڑا حصہ ہے، آج بھی ہے۔ اور وہ مجھے یاد ہے کہ ہمارے کسی بزرگ نے بتایا کہ لاہور میں ایک موچی دروازہ کا باغ ہے، وہ بڑا کلچرل ایک ہب تھا کسی زمانے میں، اب تو وہ شاید نہیں رہا۔ تو وہ کہتے ہیں جی میں نے خود دیکھا کہ وہاں پہ لوگ بیٹھے ہیں اور وہ انشا جی کی کتاب جو ہے وہ کوئی پڑھ رہا ہے، پتہ نہیں اس کا کوئی وہ آخری کتاب اردو کی یا کوئی کچھ پڑھ رہا ہے وہ، اور لوگ سن رہے ہیں اس کو۔ اچھا، لوگ ہیر پڑھ رہے ہیں، وہ سن رہے ہیں لوگ اس کو۔ اس طرح کی امیر حمزہ کی داستان پڑھ رہے ہیں تو وہ لوگ سن رہے ہیں، طلسم و شبہ پڑھ رہے ہیں تو لوگ سن رہے ہیں۔ لیکن لوگوں میں ایک داستانوں کے ساتھ ادب کے ساتھ ایک تعلق تھا، چاہے پڑھنے کی حد تک نہیں بھی تھا تب بھی ایک ادب آپ کے زندگی کا حصہ تھا۔ یہ ختم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کی وجوہات کیا ہے، اس کے بعد پھر ہم اس پہ تھوڑی سی بات کر لیں گے کیا ہونا چاہیے۔ اس کی وجوہات جو ہے وہ بہت سی اس میں پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ مثلاً سب سے ایک تو موٹی موٹی بات ہے کیونکہ ظاہر عام ایک فینومینن ہے تو زیادہ تر وجوہات تو جو ہے عام ہے، لوگوں کو پتہ ہے، تو جو خاص ایک تو ہیں وہ آپ فرمائیں۔ مثلاً سارا جو بوجھ پڑتا ہے نا وہ پڑتا ہے سوشل میڈیا پر۔ یہ بہت یعنی قصوروار جو ٹھہرایا جا سکتا ہے، جو بہت ساری جو اور چیزیں ہیں ان کے ساتھ یہ سارا جو بوجھ پڑتا ہے وہ سوشل میڈیا پڑتا ہے۔ سوشل میڈیا کا منفی معنوں میں بھی اور پازیٹیو معنوں میں بھی۔ مثلاً آپ دیکھیں کہ کتابوں سے آپ کو ایک تعلق اس لیے بھی ہوتا ہے کہ آپ ان میں وہ چیزیں پڑھتے ہیں جو آپ نہیں جانتے، ٹھیک ہے، چاہے وہ سفر نامے ہیں، چاہے وہ بایوگرافیز ہیں، چاہے وہ نئی سے نئی کہانیاں ہیں۔ اب کیا ہوا کہ سوشل میڈیا کے ذریعے بلاگرز آ گئے، ٹھیک، وہ آپ کو دنیا کی ہر شے کے بارے میں، ہر جگہ کے بارے میں، ہر واقعے کے بارے میں فرسٹ ہینڈ انفارمیشن بھی دے رہے ہیں، اور ایسے سے چونکہ ان کے درمیان میں بھی ریس لگی ہوئی ہے تو وہ نئی سے نئی بات لے کے آتے ہیں، وہی جو ادب میں کبھی تھا، کوئی نئی سے نئی کہانی لے کے آتے ہیں، نیا سے نیا پہلو سامنے لے کے آتے ہیں تاکہ وہ اپنے ویورز کو یا سننے والوں۔ ایک اور بھی جو ہے نا، یعنی ایک چھوٹی سی بات وہ یہ ہے کہ آپ جب پڑھتے تھے تو یہ آپ ایکٹیو ہوتے تھے، یعنی آپ کو کچھ کرنا پڑتا تھا، کم سے کم پڑھنا تو پڑتا ہے نا، تب جب آپ کو پتہ چلتا تھا، لیکن اس کو دیکھتے سنتے ہوئے آپ پیسو ہیں، آپ مطلب آرام کی حالت میں بھی وہ سارا کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ آپ امیجنیٹو جو پوزیشن ہے آپ کی وہ زیرو ہے۔ جی ہاں، مثلاً کتاب پڑھتے ہوئے تو آپ بہت ساری چیزیں خود امیجن کر رہے ہوتے ہیں نا، ایک ہی مرد کی یا عورت کی جو تصویر کشی وہ ایکٹیو ہے نا، وہ ایکٹیو پارٹیسپیشن ہے پڑھنا، تو وہ آپ خود قائم کرتے ہیں، اور وہ آپ کرتے ہیں اپنے ماحول کے مطابق، اپنی پچھوکڑ کے مطابق، اپنے خود تجربات کے مطابق۔ تو وہ ہر کسی کے لیے وہی ایک کردار، امراؤ جان ادا کا کردار جو ہے، میں ایک مثال جب ناول میں پڑھا ہے تو وہ ہر کسی کے ذہن میں اس کا ایک اور طرح کا سراپا بنا۔ تو یہ جو امیجنیشن کی ایک جو ورزش ہے، یہ پڑھنے والے کے لیے صرف ادب میں نہیں بلکہ اس کی زندگی کے بہت سارے معاملات میں مددگار ہوتی تھی، اور ادب اس کو یعنی اس کی تربیت کرتا تھا۔ یہ پوری کردار اب اس کی یعنی اب جا کے سوشل میڈیا پر جو معاملات آ رہے ہیں، معلومات تو مل جاتی ہیں لیکن یہ پریکٹس اس میں اب یہ مائنس ہے، لیکن پھر بھی وہ حصہ جو تھا معلومات کی حد تک وہ آپ کا سوشل میڈیا کے اس نے پورا کر دیا۔ لیکن سوشل میڈیا میں ایک اور بات بھی آئی کہ اس میں اب آپ کی جو ادب فہمی کا جو عمل دخل ہے وہ بھی اب اتنا کڑا نہیں رہا۔ مطلب ایک کڑا معیار ہوتا تھا کہ آپ اگر بطور ادیب اپنے آپ کو سامنے لانا چاہتے ہیں تو آپ پھر وہ پہلو تلاش کرتے تھے کہ جس کے وہ راستہ تلاش کرتے تھے کہ جس کے ذریعے آپ اپنے پڑھنے والوں تک پہنچ سکیں، تو ان کی توجہ حاصل کر سکیں۔ تو اس میں پھر نیا سے نیا کہنے کا جو ایک ہے خواہش، وہ آپ کے اندر اگر ہے تو زیادہ تقویت پاتی ہے، وہ پیدا ہوتی ہے، اور آپ پھر نئے سے نئی بات کرنے کے لیے لوگوں میں، ان کی زندگیوں میں، ان کے ذہنوں میں، ان کے داخل میں زیادہ سے زیادہ جھانکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اب یہ ہوا کہ معیار کا جو کڑا پن تھا وہ اب ختم ہو گیا۔ مثلاً آپ اگر اپنی غزل چھپانا چاہتے تھے فنون میں تو زور لگانا پڑتا، کوئی عام بات تو نہیں تھی، زور لگانا پڑتا، ایسے تھا جیسے آپ نے کوئی BA کی ڈگری حاصل کر لی تو اس میں چھپنا،
اسی طرح سے اگر وہ کسی ادارے بھی تھے، ہاں کتاب آپ فلاں ادارے سے چھپا جی، تو فلاں ادارے کا مطلب ہوتا تھا کہ ہاں اس ادارے چھپنے کا مطلب کہ یہ کوئی لکھنے والا ایسا خاص ہے، وہ حوالہ دیا کرتا تھا میں فلاں رسالے میں فلاں ادارے سے چھپتا ہوں. تو وہ جو ایک کڑے معیار تھے اس کی بندش بھی ختم ہو گئی. اب آپ کے پاس ایک اپنا ایک بہت سارے فورم ہے، سوشل فیس بک ہے یا جو بھی ہے، اب جو کچھ بھی آپ لکھ رہے ہیں جی ہاں اس میں آپ آزاد ہیں اس میں لگانے میں، اور اس میں جو بات چیت ہوتی ہے وہ بھی کسی معیار کو مد نظر رکھے بغیر ہوتی ہے. وہ تو ایک آپ کا جو ایک سوشل جو سیٹ اپ ہے اس کے مطابق ہی ہوتی ہے. تو اس میں میں زیادہ تفصیل سے زیادہ بات نہیں کرتا، وہ منفی زیادہ ہے، لیکن بنیادی بات یہ ہے عمومی بات کہ وہ جو ایک اس فورم کا اپنا جو معیار تھا جو دوسرے فورمز کا تھا وہ اس فورم میں نہیں ہے. اب چونکہ یہ فورم سب سے طاقتور ہو گیا اور اب کتابیں بھی اس میں چھپ رہی ہیں، ایڈیٹر کوئی نہیں ہے اس کا، رسالے بھی اس میں چھپ رہے ہیں، آپ کے جو مشاعرے بھی اسی میں ہو رہے ہیں، ایون یہ ہم جو پروگرام کر رہے ہیں یہ بھی اسی میں ہو رہا ہے. تو اب سب کچھ اس میں ہو رہا ہے، تو اس میں اب معیار کون متعین کرے گا یہ اب تک ہم نے طے نہیں کی. تو جب تک یہ طے نہیں ہوتا تب تک اب تب تک ہو سکتا ہے اتنی خرابی ہو چکی ہو کہ پھر اصلاح کی گنجائش باقی نہ رہے. لیکن یہ جو معیار متعین کرنے کا جو کام ہے، جو اتھارٹیز ہوتی تھی ہماری، وہ اتھارٹی سے مراد رسالہ تھا، ایڈیٹر تھا، یا ہمارے بڑے نقاد تھے، یا ادارے تھے چھاپنے والے، وہ اتھارٹی جب جو ہے. لیکن جب نیا آدمی اور نیا سماج جو ہے وہ اتھارٹی کو ویسے ہی رد کرتا ہے، ہر طرح کی اتھارٹی کو رد کرتا ہے اور ایک حد تک یعنی آزادی چاہتا ہے، تو ظاہر ہے وہ یہاں پہ بھی وہ اپنا کام دکھاتا ہے. اور یہاں پہ یہ خواہش بھی کوئی اتنی بری نہیں ہے اتھارٹیز کے خلاف، ٹھیک ہے، لیکن اس کے جو نقصانات ہیں اس کو یا تو آپ اس کو بھی ٹیکل کریں. اچھا یہ بتائیے آپ کے خیال میں، چلیں یہ تو ہم نے بات کر لی کہ یہ ان وجوہات کی بنا پر اور ان مظاہر کو دیکھتے ہوئے، لیکن اس میں ایک اور پوائنٹ بھی، اچھا وہ ہے جو ہم نے شروع میں بات کی، وہ آپ کی تعلیمی نظام ہے. اب یہ جو بنیادی تربیت ہوتی ہے، مجھے یاد ہے کہ میں کسی ایک کھوکھے پر سگریٹ وغیرہ کا کھوکھا جو تھا وہاں پہ میں کھڑا تھا، تو وہ ایک بزرگ آدمی تھا، تو اس نے وہ غالب پر کوئی شعر پڑھا، مجھے وہ شعر یاد نہیں ہے. تو میں نے کہا جی آپ شاعری کا ذوق رکھتے ہیں؟ کہتا نہیں، یہ میٹرک میں نے پڑھا تھا. تو اب اس نے میٹرک کیا ہوگا، تو اس کے تب کا جو ایک جتنا بھی اس کا شعور تھا یا فہم تو اس کے ساتھ چلا ساری عمر. اب بوڑھا ہو گیا، 70-75 سال کا اس کی عمر ہوگی، تو یہ ساتھ چلتا تھا آپ کی، آپ اسکول سے لے کے آتے تھے. ادب کا ذوق جو ہے بنیادی، وہ میرا خیال ہے کہ آپ کی جو شروع کی درس گاہیں ہیں پرائمری کی یا میٹرک تک کی، وہاں پیدا ہوتا ہے. آپ یہ کہیں جی وہ مدرز لیب یعنی وہ ماں کی گود پیدا ہوتا ہے، نہیں ایسا نہیں. وہ تو کئی ہے مثالیں ایسی بھی کہ گھروں میں نانیاں دادیاں جو تھی کہانیاں، وہ مائیں ان سکولوں سے پڑھ کے آئیں گی، ہاں تو پھر ان کی گودوں میں پیدا ہوگا نا. تو اب وہ جو بچہ ہے وہ تو بنیادی تعلیم اس کی تربیت جو ہے خاص طور پہ ادب کے حوالے سے یا جو دیگر جو معاملات ہیں، اس کی زندگی کے پہلے 12-15 سال جو ہیں انہی کے دوران جو کچھ اس نے پڑھنا ہے بنیاد پڑ جاتی ہے اس کی. تو وہ جو تعلیمی نظام ہے اس میں بہت سارے مسئلے جو پہلے نہیں تھے، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. میں یہ آپ سے سوال کرنے والا تھا اور آپ اچھا ہوا کہ آپ نے یعنی بغیر سوال کے اس کا جواب دے دیا. یعنی میرا خیال پوچھنے والا یہ تھا کہ کیا یہ ہم نے اس کو تشخیص تو کر لیا، کیا اس کا کوئی حل بھی ہے، یا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو واپس اس سطح پر لے کے جانے کی ضرورت ہے کہ ادب دوبارہ سے متعلق ہو جائے؟ اس کی ضرورت ہے ویسے؟ جی بالکل ضرورت ہے، اور یہ ہو سکتا ہے. اس میں کوئی بہت بڑے انقلاب کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے، یعنی یہ معاشرے کا اوور آل انحطاط ہے. جن معاشروں کو ہم ترقی یافتہ سمجھتے ہیں وہاں کے آدمی جو ہے وہ اپنے ادب سے متعلق ہے. یہ میں نے دیکھا ہے، وہ کتاب جڑی ہوئی کتاب سے وہ دیکھیں. ان کے جو پرائمری کا جو سلیبس ہے نا، اس کا حصہ ہوتا ہے کہ ٹیچر کتاب پڑھ کے سنا رہی ہے. اب ایک بچے کے لیے ماں کے بعد لکھنا بھی، یہ جو کریٹو رائٹنگ ہے وہ اس کے اگلا مرحلہ ہے. نصاب کا لیکن کتاب سے جو اس کی جڑتا ہے، وہاں پہ جو ایک ماں کا تصور دیا جاتا ہے ٹریننگ میں یا کتابوں میں، وہ بہترین جو اس کا امیج ہے بچے کے وہ یہی ہے کہ وہ کتاب پڑھ کے آپ کو کہانی سنا رہی ہے. تو اب بھی وہاں پہ یہ اسکولوں میں بھی تربیت دی جاتی ہے ماں باپ کو کہ آپ گھر میں بھی کتاب پڑھ کے اخبار پکڑ کے بیٹھیں اور ایک سامنے، تاکہ اس کو جو وہ آپ کو آئیڈیلائز کرتا ہے، ماں کو کرتا ہے، باپ کو کرتا ہے، ٹیچر کو کرتا ہے. اب یہ تینوں ہستیاں اگر
جن کو جو کام وہ کریں گی وہ اس کو نقل کرے گی. تو یہ بھی ایک تربیت کا حصہ ہے. یعنی ریڈنگ جو ہے اس کو ہم ہیبٹ کے اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ کوئی اس طرح کا شعوری ہو سکتا ہے کہ آپ کو ضرورت پڑے اور آپ مطالعے کی طرف یا کتاب کی طرف مائل ہو, لیکن یہ بنیادی طور پہ آپ کی جو تربیت ہے جو کہ گھر میں ہوتی ہے, اور میرا خیال ہے کہ سب سے بڑی جگہ جو ہے وہ درس گاہ ہے, وہاں پہ ہوتی تھی. اب وہاں پہ اس طرح کے معاملات نہیں ہو رہے, تو وہاں پہ اس کی اصلاح کی بہت گنجائش ہے. پھر آپ کا جو نصاب ہے وہاں کا, میرا خیال ہے اس کو بھی ریوائز کرنے کی ضرورت ہے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ فرض کیجئے کہ ایسے کسی, میں نام نہیں لوں گا, کسی ایسے ہمارے کلاسک کے آدمی کو پڑھا رہے ہیں اور جو نہ ہمارے عصر کی زبان لکھ رہا ہے نہ ہمارے عصر کے معاملات پہ وہ, ہمارے رویے مختلف ہیں. آپ دیکھیں مجھے یاد آ رہا ہے وہ تو فوت ہو گئے ہوں گے جو بھی کلاسک کے ہوں گے, تو ان کا نام لینے میں کیا مسئلہ ہے؟ ہاں نہیں, ان کی چیزیں آپ اگر سلیبس میں لگا رہے ہیں, اور جو آپ کے عصر کے جو لوگ لکھ رہے ہیں, عصر سے مراد کے جو بڑے لوگ ان کے بعد آئے جو کہ وہ زبان لکھ رہے ہیں جو کہ بچے کو زیادہ اس کی ترسیل ہوتی ہے, اور وہ معاملات لکھ رہے ہیں جو کہ بچے کو دیکھنے کو ملتے ہیں, اس کا تجربے کا حصہ بنتے ہیں. پھر آپ یعنی اس کی دنیا کی چیزیں ہیں. پھر آپ کا جو ماڈرن رویہ ہے وہ بہت مختلف ہے. مجھے یاد ہے کہ میں نے ایک کہانی پڑھی لاہور میں, تو خورشید رضوی صاحب اس کی صدارت کر رہے تھے, تو ان کا مجھے جملہ یاد رہا. اس کہانی میں یہ تھا کہ وہ دو محبت کرنے والے ہیں, شادی ہو گئی, جدا ہو گئے, لیکن بعد میں سوچتے ہیں کہ شادی تو ٹھیک ہے ہو گئی, دوست تو رہ سکتی ہے. تو آخر میں انجام جو ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر دوستی کر لیتے ہیں, شادی تو اپنی جگہ پہ. اب وہ خورشید صاحب نے کہا کہ یہ جو کہانی ہے نا, اگر آپ آج سے 30 سال پہلے ہوتے ہیں تو آپ ایسا انجام نہ کرتے. اس کا یہ جو ایک ایٹیچیوڈ ہے زندگی کے بارے میں, یا اس طرح کے رومانی معاملات کے حوالے سے کمپرومائزنگ کا, یا اس طرح کا معاملہ بندی جو ہے, یہ ایک وہ رویہ ہے جو کہ آج اس میں زیادہ تقویت ہوئی ہے. تو یہ بالکل اب لگتا ہے کہ یہ آج کے ماحول کو, آج کی سوچ کو ریپرزینٹ کر رہی ہے یہ کہانی. تو آپ دیکھیں کہ رویے آپ کے مختلف ہیں آج کے دور میں, ہر معاملے میں نہیں لیکن بہت سارے معاملات میں. جیسا آپ پہلے سوچتے تھے ہم خود ایسا نہیں سوچتے. مثلا ہمارے اپنے ٹی وی میں مرد اور عورت کا ایک ساتھ آمنے سامنے کھڑا ہونا بغیر اس کے نقاب وغیرہ کے یا پردے کے, یا تو وہ معیوب تھا. تو اب تو معاملات بہت آگے آگے, تو وہ چاہے وہ غلط ہے یا صحیح, میں ابھی کوئی اخلاقی قدر نہیں لگاتا, لیکن یہ تبدیلی تو ہے نا, تبدیلی ہے. اور آج کی ہماری جو نئے لوگ ہیں وہ اس طرح اس کو چیزوں کو دیکھتے ہیں. تو ان کے لیے جب آپ ایسی تحریروں کو یا ایسی شاعری کو یا ایسی کہانیوں کو پیش کریں گے, ان کے سلیبس کا حصہ بنائیں گے جو سوشلی ریلیونٹ نہیں سمجھتے, میل نہیں کرتے, ان سے میل نہیں کھاتے ان سے, تو ان کی آپ تربیت نہیں نہ کر رہے. ہاں ٹھیک ہے. وہ تو آپ دیکھیں جب تک اسے آپ شوگر پھر تو یاد کرانے والی بات ہے صرف. ہاں وہ رٹا لگائیں گے, اس کو یاد کریں گے, امتحان دیں گے, اس کے فوراً بعد ان کا دماغ خود ہی ان کو جھٹک. ایسے ہی ہے غزل کے بہت سارے شعروں پہ ہنستے ہیں وہ, کہ اس کا مطلب پتہ نہیں کیا ہے. تو وہ ہمارے وہ پڑھیں ایک سطح پہ جا کے, یعنی جب ان کی یہ بنیادی تربیت ہو جائے جو ان کے ماحول, ان کے مزاج کے مطابق ہو, تو پھر وہ اگر ان کے اندر کسی کے اندر کوئی مادہ ہے ادب کا, تو وہ اگلی سطح پہ جا کے کلاسک کو پڑھے, یا اس جو ریفائنڈ لٹریچر ہے سیریس اس کو پڑھے. تو تعلیم کے نظام میں ہمیں بہت ساری تبدیلیاں کرنے کی ضرورت ہے. اور دوسرا یہ کہ جو معیار کا کڑا پن تھا جو دیگر اتھارٹیز میں تھا, وہ اب جو دیکھیں ہر دور میں ایک نیا فنومنن آیا. جب ریڈیو آیا تو آج ہمارے پاس وہی لوگ بڑے باقی رہے یا ہمیں یاد رہے ہیں, تو بڑے اور ان کے علاوہ بھی ہیں جو ریڈیو میں نہیں آئے, لیکن جو معروف ہے, مقبول ہیں, جو انہوں نے عوام کی توجہ حاصل کی, ان میں سے بیشتر وہ ہیں جو ریڈیو سے وابستہ. پھر جب ٹی وی کا میڈیم آیا تو آج بھی وہی لوگ پاپولر ہے, میں ان کا نام نہیں لوں گا, سب کو پتہ ہے جو بڑے لوگ ہیں, یہ نہیں کہ وہ چھوٹے لوگ ہیں, جو اس سے وابستہ رہے, سب بڑے لوگ جو ہیں وہ سب وہی ہیں جو جنہوں نے اس میڈیم کو کسی نہ کسی طرح حد تک استعمال کیا, جزوی طور پہ یا کلی طور پہ. اسی طرح سے آج کا جو میڈیم ہے وہ سوشل میڈیا, تو اس کی اہمیت سے تو انکار کیا ہی نہیں جا سکتا. وہ تو کفر کے برابر ہے, اور وہ اپنے حالات کو نہ سمجھی کے سطح پہ آئے گا وہ. لیکن اس میں جو اصلاح کے تاکہ دیکھیں آپ بجلی آئی تو اب اس کو کرنٹ تو نہیں کھائیں گے, کرنٹ لگ گیا کسی کو تو آپ اس نے کہیں گے یہ بجلی بند کر دو, ایسے ہی.
تو اس آپ کی حفاظت کا بندوبست آپ کریں اس کی گے. حفاظت کا اپنے اب دیکھیے بہت ساری چیزیں آئیں، مطلب انسولیشن جیسے آ گئی ہے، بریکر آ گئے بہت بے سارے، شمار چیزیں اس میں دستانے آ گئے اور ہاں. بہت ساری چیزیں آ گئیں تو کہ وہ کرنٹ تو اس میں ہے، اس کو سمجھداری لیکن کے اس ساتھ کو استعمال سمجھا کریں صحیح. تاکہ اس کے فائدے آپ لیں اور اس کے نقصانات سے آپ بچ سکیں. تو سوشل میڈیا میں بھی ابھی تک وہ فلٹر کا کام نہیں ہوا، وہ معیار کے کڑے پن کا جو اہتمام نہیں کیا گیا کہ جو نقصان دہ چیزیں ہیں جو ہمیں ہمارے ادب کو اور لوگوں کو، اب دیکھیں نا معیار نہیں ہے تو اس میں اب کیا ہے کہ وہ جو ایک ایسے گلوکار بھی کامیاب ہو جاتے ہیں جو نثر میں گا رہے ہیں، وہ سب مذاق بھی اڑا رہے ہیں، لیکن ان کو جب لائکنگ دیکھیں آپ ان کی تو وہ لاکھوں میں آتے ہیں. ایسے ہی ایسے ہی. تو یہ بہت ضروری ہے. ہاں تو اب آپ کیا اس کو کہیں گے کہ یہ ایک مقبولیت ہے یا نامقبولیت ہے، لیکن دونوں موجود ہیں. مقبول تو وہی ہے، وہی ہے، ایسے ہی ایسے ہی. جو کلاسیکل آخری سنگرز ہیں. جملہ صرف ایک یہ فرما دیجیے کہ کیا دنیا میں جو بڑے معاشرے ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ زیادہ ترقی یافتہ، زیادہ سمجھدار معاشرے ہیں، ان کے ہاں یہ چیک لگنا شروع ہو گیا کہ نہیں؟ شروع ہو گیا. اس کا مطلب ہے کہ اگر وہاں پر ہو گیا ہے، بہت سارے اسکول ہیں جہاں پہ موبائل بین ہے، اور اب تو یونیورسٹیوں میں بھی بین کر دیا ہے، بہت ساری یونیورسٹیاں ایسی ہیں. اور سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی بہت سارے جو بینز ہیں وہ لگ رہے ہیں ایسے ہی. یعنی بے مہار آزادی جو ہے وہ اس میں وہ اس پہ لگے گی. اور سوشل میڈیا پر بھی اب یہ میں نہیں جانتا کہ یہ اب کس طرف جائے گا یہ سب کچھ، لیکن وہ وہاں پہ اتنے زیادہ یہ وبا کی صورت میں پھیل گیا اور اس میں اتنا نقصان پہنچا رہا ہے. یہ اس پہ تو تھیسس ہو گئی، اس پہ ڈاکٹریٹس ہو رہی ہیں کہ موبائل کے یا سوشل میڈیا کے جو نقصانات ہیں انسانی رویے پر. دیکھیں آپ، یہ جو ٹیکنالوجی ہے نا یہ آپ کو ایلینیٹ کرتی ہے، اس کا مزاج ہی یہی ہے. آپ نے اگر لگایا نا اے سی لگایا ہے کمرے میں تو آپ سے کیا کہے گا کہ پہلے روشن دان بند کرو، کھڑکیاں بند کر دو، ایسا بند کرو کہ باہر کی آواز نہ ہوا نہ آواز آئے. تو آپ کو وہ ایلینیٹ کر دیا. آپ نے گاڑی میں بیٹھے آپ اے سی لگا لیا تو شیشے پر چڑھا لو، بلکہ بہتر اس پہ کالا وہ لگا لو تاکہ وہ نظر ہی نہ باہر سے دنیا سے الگ ہو جائے. تو دنیا سے الگ آپ کی یہ بھی کھینچتا ہے اپنی طرف. آپ جاوے کی طرف یہ جو ہے یہ بھی سوکن کو برداشت نہیں کرتا. ایسے ہی یہ کہتا نہیں میں مجھ سے جڑے ہونا تو باقی پوری دنیا اس کو سائڈ پہ رکھو. تو اس طرح کمپیوٹر بھی ہے، وہ بھی اسکرین آپ کو پکڑتی ہے، وہ کہتے بھی آپ نے میرے ساتھ جڑ کے رہنا ہے اور آپ خود اپنے شعوری فیصلے سے اس سے الگ ہو تو ہو، ادروائز اس کے پاس زور لگانا پڑتا ہے، اتنی دلچسپی آپ کے لیے آپ کو کچھ اپنے متوجہ رکھنے کی. تو یہ ساری باتیں جو ہے اس پر پوری دنیا میں کام ہو رہا ہے اور یہاں پہ شعور تو ظاہر ہے. لیکن کوئی ضروری نہیں کہ مطلب ہم وہ ساری ٹھوکریں کھانے کے بعد ہی اصلاح کی طرف آئیں. ہم دوسروں کو دیکھ کر بھی اصلاح پکڑ سکتے ہیں. تو تھوڑی طویل ہو گئی بات، لیکن ظاہر ہے چونکہ ضروری تھی تو اس وجہ سے اس کے کچھ اور پہلوؤں کی طرف جاتے ہوئے اچھا بھی لگا اور کچھ اور باتیں بھی ہماری سمجھ میں آئیں. امید ہے ہمارے دوستوں کو یہ باتیں پسند آئی ہوں گی.